बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, गुज़श्ता 48 घंटे में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनकी बुनियाद पर शहर इक़्तिदार में ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि तब्दीली की हवा चल पड़ी है और हुकूमत का चल चलाओ शुरू हो चुका। कितनी सदाकत है इन खबरों में? देखें, हुकूमत का चल चलाओ शुरू हुआ है या नहीं, इसके ऊपर तो हम करेंगे। जाहिर है कि इसके ऊपर कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये कहा जा रहा है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हुकूमत का चल चलाओ शुरू हुआ है या नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक बड़ी और तगड़ी पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाली है। एक रिपोर्ट तलब की जाने वाली है और वो रिपोर्ट ऐसी है, उस रिपोर्ट में मदरजात ऐसे हैं जो हुकूमत के कदम उखाड़ देंगे। सही। लेकिन पहले ज़रा बात कर लें कि वो कौन सी डेवलपमेंट्स हैं जिसकी बुनियाद पर बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि तब्दीली की हवा चल पड़ी है। जब धुआं कहीं से उठता हुआ दिखाई देता है तो गुमान ये किया जाता है कि आग लगी हुई है। जी, जरा चेक कर लेते हैं कि फॉग है या आग है। सही। धुंध भी तो हो सकती है ना, आपको धुएं का तासुर हो और असल में जो है वो आग ना लगी हो। लेकिन ये बड़ी फेंकने वाली जो है ना वो बातें नहीं है, कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और हैरान कुन है। जी। पहली बात ये कि सनम जावेद को आप देखें कि जब रिहा किया गया तो हुकूमत अभी तक चीज़ें चैलेंज करती आई है, मज़ीद बहाने बनाती आई है, लेकिन यहाँ पर आके सनम जावेद को छोड़ दिया गया। जी, पंजाब हुकूमत सामने खड़ी है फिर भी छोड़ दिया गया। देखें, कुछ बेबी स्टेप्स, जी, एतमाद साजी के इकदामात, बनी गाला के सब जेल बनने की बातें, ये अफवाहें ज़ेरे गर्दिश है। जी, कुछ लोग हैं जो ये बात अब चमगोइयाँ कर रहे हैं शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में कि कोई एंगेजमेंट हो गई है, और उसके हक में वो दलाइल देते हुए ये बताते हैं कि ये क्या हुआ कि आपने तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगानी थी, तो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए काबीना के इजलास में रेफरेंस के ऊपर इत्तफाक होना था, वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भिजवाया जाना था। तो वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसके बारे में तासुर आपका ये है कि वो कोई भी काम मुस्लिम लीग नून और इदारों की मर्जी के बगैर नहीं करता, तो जिस जमात को आपने दहशत गर्द डिक्लेयर करना है या मुल्क की सॉवरेनिटी के, मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के खिलाफ साबित करना है कि इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उस पर पार्शियल अमल दरामद कर लिया। अच्छा, आपने 39 लोगों का नोटिफिकेशन कर दिया, आपने उनको पार्लियामेंट्री पार्टी डिक्लेयर कर दिया, आपने उनको मान लिया, और 41 लोगों के लिए अब हम दूर करने के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया कि सरकार हमें बताएं, हम क्योंकि इनको ये नहीं मानते तो हमने किससे रुजू करना है, वगैरह वगैरह। तो ये एक हैरानकुन डेवलपमेंट है जिसपे बहुत सारे लोग शशदर हैं कि नहीं, कुछ एतमाद साजी के इकदाम हो रहे हैं। मजीद वो कहते हैं कि क्या एतमाद साजी के इकदाम हो रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब आप देखें ना, लाहौर हाई कोर्ट ने 12 रिमांड्स मुअत्तल कर दिए जी 9 मई के केसेस के। जी, 9 मई के केसेस के रिमांड मुअत्तल होना कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जो कोर्ट की नब्ज बताने वाले बता रहे हैं लोग, वो ये कहते हैं कि अगर पीटीए के वकला थोड़ी हिम्मत करते, प्रे में ये लिख देते हैं कि इन्हें मुकदमा से डिस्चार्ज किया जाए। नहीं तो सुने जी, वो ये कहते हैं कि फैसला आना, जी ये जो आपने बात की है तो एक अलहदा बात है जी। वो कहते हैं कि फैसला आना जो है वो इतना मैटर नहीं करता, इस पे मैटर ये करता है कि जिन लोगों को इस वक्त रियासत का, हुकूमत का नीम सरकारी, अनऑफिशियल, अनडिक्लेयर्ड तर्जुमान तस्वुर किया जाता है, उनमें से किसी ने भी तनकीद नहीं की इस पे। किसी ने भी नहीं कहा कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, किसी ने नहीं कहा कि ये जो कोर्ट ने किया है ये रिवर्स हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं वैसा है। जो आपने बाकी केसेस में देखा कि जब जब हुआ उसको जुडिशियल एक्टिविज्म करार दिया गया, उसमें जजेस को भुगतना पड़ेगा इसका नतीजा, ये सब कुछ कहा गया। तो लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला आ गया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो ये कहते हैं कि आप नोट करें कि उमर अयूब जब बाहर निकलते हैं जी अडयाला जेल में मुलाकात करने के बाद, और असद कैसर ने जो 2 रात पहले गुफ्तगू जी, उन्होंने कहा दिसंबर तक हमारी हुकूमत आ रही है। सही। उमर अयूब निकलते हैं, वो कहते हैं फ्रेश इलेक्शन का इमरान खान ने पैगाम दिया है कि इंतजार करें। वो कहते हैं ये टेम्परेचर्स को कूल डाउन किया जा रहा है। अच्छा,
شاید یہ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ جن جن بنیادوں کے اوپر یہ اندازے اور قیاس آرائیاں چل رہی ہیں، جی ابھی انفارمیشن 100% کسی کے پاس نہیں ہے، صحیح، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مزید کچھ لوگوں کی رہائی ہو جائے ڈارٹس ہی گی. ہوتی ہیں جن کو کنیکٹ کیا جاتا ہے. ہاں کہ مزید کچھ لوگوں کی رہائی ہو جائے گی، جی اور اس کے اوپر بھی آپ کو دوبارہ ایفرٹ نظر نہیں آئے گا کہ ان کو پکڑنا ہی پکڑنا ہے. اچھا، کچھ سٹیپس ادھر سے آئیں گے، کچھ سٹیپس ادھر سے آئیں گے، معاملات کو سلجھانے کی کوشش ہوگی. اور ہو سکتا ہے اسی دوران آپ کو پتہ چلے کہ بنی گالا جو ہے وہ سب جیل بن گیا اور عمران خان کو اڈیالہ جیل سے بنی گالا منتقل کر دیا گیا، لیکن وہ جیل میں سب جیل کا درجہ اس کا برقرار رہے گا، وہ ہوگی قید. صحیح، اب یہ ایونچولی یہ وہ بیسیکلی جو ہے وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد کے اوپر یہ دعوے ہو رہے ہیں، اور اس میں یہ کہہ دینا حتمی طور پر، لیکن یہ ان میں سے حتمی طور پر درست نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ چیزیں ڈیفرنٹ ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس پیٹرن کے اوپر ہم چلتے نہیں آ رہے تھے. اب آ جاتے ہیں اس خبر کی طرف جی جو اصل خبر ہے. جی خبر یہ ہے کہ ایک رکا جو ہے جی وہ اس وقت ڈرافٹ کیا جا رہا ہے. صحیح، ایک خط اس وقت جس وقت ہم اس ولاگ کو ریکارڈ کر رہے ہیں اس ڈرافٹ کو کہیں پر ایک شکل دی جا رہی ہے، اور وہ ڈرافٹ ہے، ایک خط لکھا جائے گا وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف، صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری، اور چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب. صحیح، ان کو خط لکھ کر یہ استدعا کی جائے گی کہ پاکستان کے آئین میں ایک آرٹیکل ہے 19A، جی رائٹ ٹو انفارمیشن، معلومات تک رسائی، یہ آئینی حق ہے اور مانگا کیا جائے گا. صحیح، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ 8 فروری کو وطن عزیز میں انتخابات کا انعقاد ہوا، جی تو آئین کے فلاں 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 آرٹیکل کے تحت انتخابات کا صاف اور شفاف ہونا ضروری ہے. صاف اور شفاف انتخابات کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے جاتے ہیں، مبصرین کو بلایا جاتا ہے، میڈیا ہوتا ہے، لوکل اور انٹرنیشنل مبصرین ہوتے ہیں، اور وہ اپنی رپورٹس کمپائل کر کے دیتے ہیں، اور ان رپورٹس کے مدرجات جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ الیکشن کس حد تک صاف اور شفاف تھا. تو جو 8 فروری کا الیکشن تھا، اس الیکشن میں بتایا جائے کہ کون کون سے ملک کے یا کون کون سے ممالک کی تنظیم کے جی مبصرین پاکستان آئے تھے. صحیح، ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ جن کی کچھ پارشل چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ گئیں، جی 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 جو کامن ویلتھ کا تھا. پھر ایک آیا تھا ڈیلیگیشن جو یورپین یونین کا تھا، اس کی نہ کسی نے رپورٹ دیکھی، نہ اس کی کسی نے پریس ریلیز دیکھی، نہ کسی کو پتہ چلا کہ وہ کیا کرنے آئے تھے، کیا کر کے چلے گئے. صحیح، اور دیگر جو مبصرین تھے وہ کہتے ہیں کہ ان کی رپورٹ جو ہے وہ ذرا بتائیں نا کیا تھی، صحیح، تاکہ عوام کا حق ہے یہ جاننا، یہ پتہ چلے ان کو کہ آپ کے 8 فروری کے انتخابات کیسے تھے. رائٹ، اور قیاس یہ ہے کہ اس رپورٹ میں کچھ چیزیں ہیں جو بہت ہی بھیانک ہے. 8 فروری کے الیکشن کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے، اس میں وہ 3 رکنی کمیشن تھا، صحیح، بہت کوئی وسیع نہیں تھا. اس نے جو اپنی فائنڈنگز ہیں اور اپنی ریکمنڈیشنز وہ لکھ کر حکومت پاکستان کے حوالے کر دیں، اور اس نے کہا کہ ہم اس کو پبلک نہیں کر رہے. یہ پاکستان کی حکومت کی ثواب دید ہے کہ وہ ریکمنڈیشنز پر عمل درآمد کرے نہ کرے، وہ اس رپورٹ کے مندرجات کو پبلک کرے یا نہ کرے. صحیح. اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یورپی یونین کی رپورٹ میں اس الیکشن کے حوالے سے کچھ اچھا ہوتا تو اب تک پبلک ہو چکی ہوتی. حکومت اس کو اشتہار کے طور پر اخباروں میں چھپوا چکی ہوتی. یو آر رائٹ. ٹی وی چینلز پر اس کی سلائیڈز بن کر جو ہے وہ پیکیجز اور اسپیشل رپورٹس چلوائی جا چکی ہوتی، پیڈ کانٹینٹ چلایا جا چکا ہوتا. کیا آپ ہمارے چینل، آپ ہمارے الیکشن کے اوپر بکواس کرتے ہیں، آپ ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ہرزہ سرائی کرتے ہیں، آپ ہرزہ سرائی کرتے ہیں، آپ فارم 45 مانگتے ہیں، آپ کی شکل نہیں ہے. یہ دیکھیں یورپی یونین کہہ رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس رپورٹ میں کچھ اچھا ہوتا تو گمان یہ کیا جا رہا ہے کہ اس رپورٹ میں بہت کچھ بہت بھیانک ہے. اس رپورٹ میں بھی لہٰذا نہ جنہوں نے رپورٹ بنائی نہ جن کو رپورٹ ملی کسی نے نہیں کیا. اچھا اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جو خط لکھ رہے ہیں، ایک نامور وکیل جو خط یہ لکھ رہے ہیں، کیا ان کے رقے کے اوپر
صدر آصف اور علی وزیر زرداری اعظم، ان کو رپورٹ کی کاپی بھجوا دیں گے، وزیر اعظم یا سکندر الیکشن، سلطان جی راجہ جی، صاحب؟ نہیں، جواب ہے نہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لاہور نہیں، سندھ نہیں، پشاور نہیں، بلوچستان نہیں، یہ جو شرح دستور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، جی اس کے در کو کھٹکھٹایا جائے گا صحیح، اور کہا جائے گا کہ دیکھیں جناب، یہ تقاضے پورے ہو چکے، مندرجہ بالا اشخاص کو، حکومتی شخصیات کو، ان کے دفاتر کو خط لکھا جا چکا ہے۔ انڈر دی ایمبٹ آف آرٹیکل 19A ہم، ایک رخ کا ارسال کیا گیا تھا، یہ ریسیو ہوا تھا، یہ استدعا کی گئی تھی، یہ انفارمیشن مانگی گئی تھی، اس ملک کا 60 ارب روپے لگا ہے، جمہوریت ہم کہتے ہیں، یہ آئین ہے، آئینی تقاضا ہے، شفافیت کا تقاضا ہے کہ یہ رپورٹ یہ دے دیتے ان دا لارجر پبلک گڈ اینڈ انٹرسٹ۔ اس وقت ایک لوگوں میں بے اور چینی ہے، مایوسی سیاسی ہے، عدم استحکام کم ہو جاتا۔ کم ہو جاتا۔ تو یہ کیونکہ نہیں کیا جا رہا، تو آرٹیکل 19A کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ کاروائی اپنے اختیارات استعمال کرے، ان مذکورہ بالا شخصیات کو یا دفاتر کو یہ کہا جائے کہ وہ رپورٹ پبلک کی جائے، ہمارے حوالے کی جائے۔ صحیح، اب معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز ہیں، جی وہ ہیں خط لکھنے والے ججز، وہ ججز ہیں جن کے خلاف ریفرنسز آئے ہوئے ہیں۔ اب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر یہ ڈائریکشن نہیں بھی آتی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپٹکس کے زمرے میں یہ بہت ہی ایک لیتھل قسم کی جو ہے وہ موو ہے، صحیح، کیونکہ اس کو پھر یورپین میڈیا بھی پک کرے گا۔ جی پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں یورپ میں، آپ کو پتہ ہے امریکہ میں وہ لابنگ کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، ایم پی سے مل رہے ہیں، وہاں پہ تو خیر الیکشنز کا ماحول ہے۔ برطانیہ میں آپ دیکھ لیں کہ ہیئرنگ جو ہے وہ ایک کروا دی گئی، یورپ میں، یورپین یونین میں، وہاں پر پی ٹی آئی جو ہے ان کا ایک اچھا کلاؤٹ موجود ہے، تو وہ وہاں پر بھی پریس کرنا شروع کریں گے، کمپٹیشن وغیرہ وہاں پہ شروع کریں گے کہ وہ جو پاکستان کے الیکشنز کی رپورٹ ہے وہ ہمیں دی جائے۔ اگرچہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اس اصرار کی وجہ سے ان کو رپورٹ مل جائے گی، لیکن اس کی میڈیا میں پبلسٹی ہونا شروع ہو جائے گی، اور ایک اور ساتھ میں پریشر ٹی وی چینلز کے لیے، ٹاک شوز کے لیے نیا ایک موضوع آ جائے گا، ایک اور چھیڑ مل جائے گی، جیسے ابھی فارم 45 ایک چھیڑ ہے کہ وہ رپورٹ تو دے دیں، وہ رپورٹ تو بتا دیں کہاں ہے، اس رپورٹ میں اگر کچھ اچھا ہے تو آپ کیوں نہیں آپ اس کو سامنے لاتے؟ تو وہ جو رپورٹ ہے اس میں ظاہر ہے کہ جو کچھ چیزیں موجود ہوں گی وہ حکومت کے قدم جو ہیں وہ تو ڈگمگائے گی، جی اس کے لیے تو مسئلہ پیدا کرے گی۔ ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ، مسئلہ یہ ہے کرامت مغل صاحب کہ جو لیجیٹیمیسی ہے، جو ایک حکومت کے قانونی ہونے کا، آئینی ہونے کا جواز ہے، جو ان کا اخلاقی جواز ہے، وہ میٹر کرتا ہے۔ اور ابھی جس طرح خواجہ آصف نے بھی کہا تھا، باقی لوگوں نے بھی، کہ یہ بڑے ہی کروشل 8-10 دن 15 دن ہے، اس میں بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، مریم اورنگزیب، عطا تارڑ صاحب پریس کانفرنسز کر رہے تھے ہمارے حساب میں، تو جی کہیں کسی کوئی یہ نہ پوچھ لے کہ آپ تو فیصلے کا اناؤنس کر چکے تھے، شاید اس وجہ سے بیرسٹر عقیل بھی نہیں نظر ان کو وہ بھی کہیں ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، تو وہ مریم اورنگزیب نکلی اور جناب انہوں نے پریس کانفرنسز کا بیڑا اٹھا لیا۔ آپ عظمہ بخاری جو کہ وزیر اطلاعات پنجاب ہیں، ان کی پریس کانفرنس کو بھی پس پشت نہ ڈالیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، ہم اپوزیشن میں۔ کب میں اپوزیشن میں؟ گزشتہ شام انہوں نے ایک پریس ٹاک کیا، انہوں نے کہا کہ کہنے کو ہم حکومت میں ہیں، وہ تو نہیں فائبر وال والی؟ نہیں، ہاں اسی میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے آپ سب مس ہو گئی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہیں تو حکومت میں، لیکن ہم اصل میں اپوزیشن میں۔ ٹوتھ لیس کر دیا گیا ہے، دانت نہیں پونتر کے دماغ سے توازن ہل جڑ گیا، حکومت کا زہر نکال دیا گیا، کہتے ہیں ہم کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں، عدالتوں سے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتی ہیں۔ انصاف دیا جا رہا ہے عمران خان کو، وہ کہتے ہیں انصاف نہیں دیا جانا چاہیے، تو عدالتوں کو تالے لگا کے نا، اس میں الفی ڈال کے نا آپ چابیاں گھما دیں، راوی میں ڈال دیں۔ تو یہ ہے۔ البتہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جتنی بدگمانی اور بد اعتمادی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ہے اور ان کے اور اداروں کے درمیان ہے، تو یہ ایسے تو اتنی آسانی سے تو سلجھنے والی نہیں ہے، اس کے لیے بیبی سٹیپس ہی ہوں گے، اعتماد سازی کے اقدامات ہی ہوں گے۔ اگر اس بات میں سبسٹنس ہے، وہ 3 سے 4 دن میکسیمم واضح ہو جائے گا، اور ان 3 سے 4 دن میں اگر اس سمت پہ کہانی چل پڑتی ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس ملک کے لیے بہت اچھا، صحیح، بہتر یہی ہے کہ چاہے چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ذریعے اب حالات بہتر آپ حالات کی بہتری کی طرف جائیں۔ یہ جو دسمبر والی بات ہے،
ان ہاؤس چینج کی باتیں ہیں، الیکشنز کی باتیں ہیں۔ الیکشنز کی باتیں ہیں، یہ ہونے لگ گئی ہیں، اور جب حکومت بڑھ چڑھ کر یہ کہنے لگ جائے حکومت کہیں نہیں جا رہی، 5 سال کہیں ابھی نہیں جا تو رہی، یار ان کے ہاتھوں سے مہندی نہیں اتری میں حکومت کے۔ میں آپ کو اپنے آغاز کے صحافتی تجربے کے مطابق ایک بات بتا رہا ہوں۔ جی بالکل جب میں نے جرنلزم سٹارٹ کی تھی، ابھی 2-3 سال ہوئے، ہم، پرویز مشرف تا حیات باوردی صدر رہیں گے، اتنی دفعہ صدر بنیں گے، حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ آپ یقین مانیں جی یہ بیانات اس دن سے آنا شروع ہوئے تھے جب ان جس کا دن جانا ٹھہر گیا۔ جس دن یہ طے ہو چکا تھا کہ وہ حکومت جا رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو کرائم یہ بتاتے ہیں، ماضی یہ بتاتا ہے، تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں نہیں جا رہے، تو آپ جا رہے ہیں، تو اس وقت آپ جا رہے ہوں یا نہ جا رہے ہوں، سامان باندھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ پریویل کریں یا دوسرا پریویل کریں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے جانے کا اہتمام ضرور شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ صحیح۔ وہ اہتمام کہیں خراب ہو جائے اور بات ہے، تو میرے بھائی اہتمام تو شروع ہو چکا ہے۔ چلیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔